अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 5 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल इस केस ने इस पर समाअत की है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलाइल भी इस पर सामने आए हैं जो कि खासी दिलचस्प हैं। उस पर सलीम बुखारी साहब से तफसीली तौर पर बात करेंगे। बात इस मामले पर भी करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन के दौरे पर हैं और ये दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना मुआविन साबित होगा आने वाले वक्तों में, इस पर भी रोशनी डाली जाएगी। UNSC का पाकिस्तान 8वीं मरतबा मेंबर बनने जा रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और आपको ये भी बताते चलें कि शेख रशीद साहब अचानक से मीडिया पर नमूदार हो गए हैं और इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जून के महीने में कुछ बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। कौन सी होंगी, इस पर भी बात होगी, लेकिन हमारे लिए तो यही बड़ी खबर है कि इजाफा हो चुका है बिजली के बिल में। कहा यह जा रहा है कि 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? आप कैसी हैं? बुखारी साहब मैं ठीक हूँ। आपने भी देखा है कि नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। दलाइल जो सामने आए हैं उस पर आप क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है, हवा किस रुख की है? देखिए, दलाइल तो पहली जब पेशी हुई थी उसके ऊपर भी काफ़ी तफसील के साथ वकला ने की थी गुफ्तगू उसके ऊपर, लेकिन बानी PTI जो हैं उनको उस दिन चुप करके बैठ के सुनना पड़ा था। 1-2 दफ़ा उन्होंने कोशिश की तो उनको चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया था बात करने से कि आप इस बात को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। और आज भी आपने देखा कि बानी PTI ने उनसे कहा कि जी वो आपने मुझे कहा कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, आपने अपने फैसले में लिखा था, तो मैंने कौन सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की थी? तो उनको फिर स्नब करना पड़ा चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा कि जजेस जो हैं वो अपने फ़ैसलों की वजाहत नहीं करते, अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप उसके मतलब अपील कर दें उसके ख़िलाफ़, नज़र सानी जिसको कहते हैं। देखिए जनाब, ये अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुकी हैं प्रोसीडिंग्स। तो फैसला महफूज हो गया है, किसी वक्त भी सुनाया जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बहरहाल वो आना है। फैसला किस तरफ जाएगा वो हम बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका अहवाल जो है वो बहुत ज़रूरी है शेयर करना। देखिए 2-3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। जजेस के डायलॉग्स क्या थे, जजेस ने क्या सवाल पूछे, क्या जवाब दिए गए, उसकी भी तफसील से बात करेंगे। एक तो खान साहब ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान कहा कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, और फिर उन्होंने थर्ड एम्पायर का भी जिक्र किया। पहली बात तो है कि खान साहब को ये थर्ड एम्पायर का जिक्र करते हुए थोड़ा सा सोच विचार करनी चाहिए, इसलिए कि सबसे पहले थर्ड एम्पायर की इस्तिलाह जो है वो उसके खालिक जो हैं खुद बानी PTI हैं, जिन्होंने 2014 के धरने में कहा था कि थर्ड एम्पायर की उंगली उठने वाली है। सारी दुनिया को पता था वो किसका हवाला दे रहे हैं। बाद में उन्होंने उसको अल्लाह मियां बना दिया कि जी वो मेरा इशारा तो अल्लाह की तरफ था। एनीवे वो क्या था उसके अंदर बहस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जनाब आपने 4 साल इक़्तिदार के बाद कौम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं तो बिल्कुल डमी था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो मुल्क तो जनरल बाजवा चला रहे थे। ये बात दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है। अच्छा, तो आप कौन होते हैं गैर एलानिया मार्शल लॉ की बात करने वाले? आपने तो प्रैक्टिकली जनरल के पूरा मुल्क सपोर्ट किया हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने अपने बयान में कहा कि 1700 अरब के पता नहीं कितना डॉलर जो है वो बाहर पड़ा हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग का है। जी हमें बिल्कुल याद है कि आपने और आपके जो साथी थे मुराद सईद साहब, उन्होंने ये नारा लगाया था कि 200 अरब रुपए पाकिस्तान का बाहर पड़ा है और वो हम सारा वापस लाएंगे। 100 अरब रुपए जो है वो जिनके हमने कर्जा देने उनके मुंह पे मारेंगे और 100 अरब से हम अपने मुल्क की मईशत चलाएंगे। ये बयानात बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इसलिए लोगों की याददाश्त में अभी मौजूद है, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। सॉरी। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें हम, तो फिर एक और केस है जिसको फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं, जिसमें बड़ी खौफनाक किस्म की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो हुई है कि किसी एक चीज़, एक गेम के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा किया गया, फिर वहाँ से उसको फ़िल्टर किया गया, फिर वो ज़ाती अकाउंटों में चला गया। आपको पता है 8 साल से वो केस जो है वो लटका हुआ है। अकबर असबाबर चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मैंने तो अकाउंट नंबर भी दे दिए हैं, मैंने तो अमाउंट भी बता दिए हैं, खुदा के लिए कोई फ़ैसला कर दें। वो इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया था फैसला, लेकिन बहरहाल वो फिर ट्रायल कोर्ट में अब पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये जो एक उंगली किसी की तरफ उठती है ना, तो 3 अपनी तरफ भी उठती हैं, तो अपने गिरेबान में भी झांकना बहुत ज़रूरी होता है। एक और दूसरी बात ये कि जस्टिस
صاحب نے آج گفتگو کی ہے، جمال مندوخیل صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، عطر من اللہ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. اب تھوڑا سا ذرا اس گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. جی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جس قسم کی نوعیت بتا رہے ہیں حالات کی، پاکستان میں سیاسی حالات کی، تو بڑے خطرناک ہیں. تو آپ کا تو کام ہے کہ بیٹھیں آپ سیاستدانوں کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے جو جواز پیش کیا آگے سے، اس پر پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آگ لگی ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی ناپاک ہے کہ پاک ہے، پہلے تو آگ بجھاتے ہیں نا. لیکن وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے قومی اسمبلی میں. انہوں نے تو آج تک نہیں مان کے دیا کبھی کہ ان سیاستدانوں سے بات ہو سکتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چور اور ڈاکو یہی ہیں صرف. جی. جن مقدمات کی نوعیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں سزائیں ہوئی ہیں، جو پینڈنگ ہیں، اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے چور کون تھا، ڈاکو کون تھا. آج بھی انہوں نے اپنی گھڑی کا ذکر کرنے کی کوشش کی، جس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو روکا کہ آپ دوسری طرف مت جائیں، مقدمہ جو ہے اسی تک رہے محدود آپ. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو منطقی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی، مرکزی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی یہ اپیل منظور ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو پہنچے گا. وہ مان بھی رہے ہیں، خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اس کا فائدہ مجھے ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ملک کا نقصان ہو جائے اور مجھے فائدہ ہو، اس لیے میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. اب جناب دوسری طرف آ جائیے. عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے نمائندے ہیں اور ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو خود آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی لاجک یا کوئی سٹرونگ آرگومنٹ نہیں تھا. سر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کیا صرف سیاسی احتساب چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ بات جو ہوئی اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے. یہ سوال پوچھا گیا جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے کہ کیا احتساب جو ہے وہ صرف منتخب نمائندوں کا ہونا ہے؟ جو غیر منتخب نمائندے ہیں ان کا اشارہ آپ سمجھ دیں نا کس طرح بیوروکریسی ہے، فوج ہے، ججز ہیں، جرنیل ہیں، یو نو واٹ آئی مین. تو ان کو کیوں نیب کے دائرہ کار میں نہیں لایا گیا؟ تو یہ جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے یہ اس کا جواب ہے. اینی وے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے سوال پوچھے گئے. انہوں نے کہا کیا آپ 90 دن کے ریمانڈ والا جو معاملہ ہے اس سے مطمئن ہیں؟ آپ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب میں نہیں جائے گا، کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ان سب کے جوابات جو بھی انہوں نے دیے وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. جب بھی فیصلہ ہوگا ملک کا یعنی اس کیس کا تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ایک دو باتیں اور جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے بہرحال حتمی طور پہ یہ کہا کہ میں ان ترامیم کی مخالفت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی کہ توشہ خانے کی جو گھڑی تھی جس کی میں نے قیمت کم لگائی تھی، مجھے 14 سال کی سزا آپ نے اس میں دے دی ہے. اب وہ جو فیکٹس ہیں اس کے حوالے سے وہ تو انہوں نے بیان نہیں کیے ہیں، کیونکہ جو شواہد موجود ہیں کہ اس کی قیمت لگائی گئی تھی بلکہ اوپن مارکیٹ کے اندر، اس کی قیمت کو اسیس کرنے کے لیے انڈر انوائسنگ کی گئی تھی. وہ یہ بہت لمبی تفصیل میں ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایڈریس بھی پہلے غلط دیتے رہے. اس کے حوالے سے نہیں جس کی رسید دکھائی اس نے کہا میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، وہ نہ مجھے پتا ہے کہ کب بکی کب نے بکی. جس کے پاس وہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس فلاں فلاں آئے تھے. اس نے گوگی کا نام بھی دیا، آپ کو یاد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے تو آئیں گے نا، چھپی نہیں رہتی کوئی بھی چیز. لیکن چونکہ اس معاملے کا آج کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس لیے میرے خیال سے ہم یہیں تک اکتفا کریں. تفصیل میں جائیں گے تو بات جو ہے بڑھ جائے گی. لیکن خان صاحب کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میرے ساتھ جیل میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کا بھانڈا جو ہے آج حکومت نے پھوڑ دیا ہے، بیچ بازار جس کو تصویریں لگا کر. ٹھیک ہے جی. اب جناب ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ قید تنہائی ہے وہ انہوں نے تفصیل دی ہے کہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں اب تک کتنے لوگوں سے وہ مل چکے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں، میرے پاس اس کی تفصیل موجود ہے. 100 سے زائد ہیں. لیکن نہیں چلے پہلے اس کی تفصیل کر لیتے ہیں جناب. گزارش یہ ہے کہ جی جو فیکٹس اینڈ فگرز آج جمع کرائے گئے ہیں ان کے مطابق مختلف افراد کی ملاقاتوں کا سلسلہ 28 ستمبر 2023 سے ہوا جو تاحال جاری ہے. دستاویزات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں 8 ماہ کے دوران 105 مرتبہ ملاقات کرائی گئی. ٹھیک ہے جی.
بانی پی ٹی آئی نے 28 ستمبر 2023 کو 6 افراد سے ملاقات کی، اکتوبر 2023 میں. یہ پوری تفصیل ہے میرے پاس، میرے خیال سے بہت لمبا وقت لگے گا اس میں، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کی کتنی ٹوٹل ملاقاتیں کرائی گئی ہیں. 105 مرتبہ لوگ ان کو ملے ہیں. دیٹ مینز اگر آپ 8 مہینے یا جو بھی وقت ہے اس کو اگر ہفتوں میں گنیں تو 32 یعنی ہفتوں میں اگر 105 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ڈیلی کتنے لوگ ملتے ہوں گے یا ہفتے میں کتنے لوگ ملتے ہوں گے. تو یہ تفصیل کسی اور وقت کے لیے بخاری صاحب یہ بھی تو بتائیں نا، کہتے تھے کہ تنگی میں حالات گزارے جا رہے ہیں. میں اب اسی طرف آ رہا ہوں، میں یہ تفصیل لے کے آیا ہوں، میرے پاس تفصیل ہے موجود اس کی، اور یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی ہے، یہ آج حکومت نے پیش کی ہے، میرے خیال سے عدالت میں بھی یہ پیش کر دی گئی ہے اضافی دستاویز کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، ان کے پاس کیا ہے جی؟ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کی جیل میں کتابیں، ایئر کولر اور ٹی وی کی سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس رپورٹ کے مطابق عمران خان کو جیل میں ٹی وی، روم کولر، اسٹڈی ٹیبل، کرسی، ورزشی بائک، اسٹریچنگ بیلٹ، بک شیلف، کتابیں اور دن میں 2 مرتبہ چاہت گرمی کرنے کے لیے ایک الگ جگہ فراہم کی گئی ہے، جبکہ کچن کی فیسیلیٹیز علیحدہ ہیں. ابھی ہم یہاں نہ ذکر کریں گے کہ وہاں پکتا کیا کیا ہے، دیسی گھی میں کس قسم کے کھانے پکتے ہیں. کرنا بھی بہت ٹھیک ہے. ضروری ہے. 7 بیرکس کو ملا کر ہال کمرہ ہے جس میں عمران خان کے پاس ایکسرسائز مشینیں، باتھ روم کی فیسیلیٹیز، ٹی وی اور مشقتی موجود ہیں. جس کے پاس مشقتی ہو اس کو آپ قیدی تنہائی نہیں کہہ سکتے، جو اتنے لوگوں سے مل رہا ہو اس کو بھی آپ قیدی تنہائی نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں ایک جنرل امپریشن یہ ہے، اور یہ بات بار بار کہے گی کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جیل نہیں آئے ہیں، سسرال آئے ہوئے ہیں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں عطا بندیال صاحب، وہ تارڑ صاحب، وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں. ازما بخاری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی اگر تصویر ہو، اس طرح کی اگر ملاقاتیں ہوں، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا اس پر، اور پھر آپ کہیں گے جی جیل میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے تنگی میں رکھا گیا ہے یا قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو یہ میرے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے، حقائق کے برعکس ہے. ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹیج پر یہ بھی پوچھا، آپ کو یاد ہوگا جو اعلانیہ غیر اعلانیہ ماشاءاللہ کی بات جب انہوں نے کی تو یہ تو تھے باجوہ صاحب کا ذکر ہم نے کر دیا نا کہ جب ان کے دور میں 4 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، یہ تو آئے تھے تو انہوں نے آتا ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، یعنی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور نیوٹرل. پھر نیوٹرل کا جو بینڈ بجایا پی ٹی آئی نے، یاد ہے نا آپ کو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے آل سیڈ اینڈ ڈن، میرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں نا مکافات عمل، آپ نے اسی نیب کو استعمال کر کے اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، ایسی ویسی پولیٹیکل انجینئرنگ کی. نیب تو اس طرح سے کبھی مشرف کے دور میں استعمال نہیں ہوا جو اس کا بانی تھا، سوری جس نے یہ نیب بنائی تھی. تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا، جو وہ چیف جسٹس اقبال، کیا نام تھا ان کا پورا، جسٹس اقبال جو چیئرمین تھے نیب کے، جاوید اقبال صاحب، انہوں نے جو تماشے لگائے ہیں، چاہے وہ طیبہ بیگم کا واقعہ ہے چاہے دیگر ہیں، جس طرح پھر وہ بلیک میل ہوئے، وہ ایک ویڈیو جو ریلیز ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو تماشے لگائے وہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں جب سے نیب بنی ہے یا اس سے پہلے جو اینٹی کرپشن کے جو قوانین ہوتے تھے اس کے تحت اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی جتنی خان صاحب نے کی. وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف چین کے دورے پر ہیں، اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بخاری صاحب میں چاہوں گی آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی معاون ثابت ہوں گی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے لیے چائنا از اے سیکنڈ ہوم، میرے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں چونکہ کئی دوروں پر ان کے ساتھ جا چکا ہوں، اس لیے ان کی پولٹ بیورو میں کتنی رسائی ہے، ان کی چین کی لیڈرشپ کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں، میں اس کا کچھ عینی شاہد بھی ہوں، میں نے دیکھی ہوئی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ یہ جو ان کی دورہ ہے اس وقت موجودہ، یہ ایک بڑے ہی کرٹیکل مومنٹ پر ہے وین سی پیک از ناؤ اینٹرنگ انٹو سیکنڈ فیز. اس کے بعد الٹیمیٹ فیز تو تیسرا ہے، سیکنڈ فیز میں وہ جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ریویو کیا گیا ہے وہاں ان کے دورے کے بیچ. جو تلخیاں ہیں یقینی طور پہ جو ہمارے ہاں چائنیز انجینئرز کے اوپر، چائنیز جو لیبرز تھی ان کے اوپر جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے،
اور سی پیک کے دشمن کون کون ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اینی وے, چونکہ اس منصوبے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا وسل بلوور ہے, یہ پاکستان کی گولڈ مائن ہے, یہ پاکستان کا گیم چینجر ہے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہے, اگر یہ اپنے اصل پلان کے مطابق کمیشن ہو جائے تو. اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. امریکہ کو, بھارت کو تو خیر مروڑ اٹھتے ہیں اس کا نام سن کے سی پیک. اور اگر آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جو اجیت ڈوبل صاحب ہیں, جو سابقہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے انڈیا کے, بھارت کے, انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے انڈر دا ٹائٹل ڈسٹرائے سی پیک. اچھا. $1 بلین اس کا سالانہ بجٹ ہے, جس کے ذریعے یہ کلبوسن صاحب تشریف لائے تھے بلوچستان کے راستے, اگر آپ کو یاد ہو, ایران سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہندوستان کو, امریکہ کو اس کی بہت تکلیف ہے, لیکن کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام اس میں ضرور آتے ہیں. کچھ ہمارے مسلمان ممالک جو دوست ہیں ہمارے, اور جو اس روٹ پہ واقع ہیں, ان کو بھی تھوڑی ریزرویشنز ہیں. لیکن پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ سعودی عرب, UAE, ایران, یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس یعنی پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جائیں. ایران نے تو فارملی باقاعدہ درخواست دی تھی پاکستان کو کہ ہماری جو چابہار پورٹ ہے اس کو آپ سپلیمنٹری پورٹ یا افیلیٹڈ پورٹ کا درجہ دے کے ہمیں شامل کر لیں سی پیک میں. وہ باوجود چونکہ امریکہ بہادر جو ہے, آپ کو پتہ ہے, آڑے آ جاتا ہے ہمیشہ. دیکھیے میں نا, جب ہم نے لاسٹ لے کے گئے تھے, یہ ون بیلٹ ون روڈ ہے اصل جو بڑا منصوبہ ہے پریزیڈنٹ شی کا, اور یہ سی پیک اس کا حصہ ہے. یہ ون بیلٹ ون روڈ یہ ہے کہ جتنے بھی دریائی راستے ہیں چائنا کے, اس کے ذریعے وہ اپنے کارگو کو قریب سے قریب تک لانا چاہتے ہیں گوادر کے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کم خرچ ہے, آپ کو معلوم ہے, یہ ایک تو یہ کہ یہ سستا ہے راستہ, اور پھر جہاں تک ان کے دریا آتے ہیں اس کے بعد سے وہ کارگو یعنی جو کنٹینرز ہیں اس کے ذریعے گوادر پہنچے گا. باقاعدہ روٹس, آلٹرنیٹ روٹس بھی بن چکے ہیں, سارا کچھ ہے, یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. تو مجھے یہ توقع ہے کہ یہ اس کے اوپر کام کی رفتار یقیناً بہت تیز ہوگی, اس لیے کہ وہاں تذکرہ کیا گیا کہ جناب آپ کی پنجاب سپیڈ کا تو ہم سنتے آئے ہیں, اب آپ ذرا پاکستان سپیڈ کا مظاہرہ کریں کیونکہ اب آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو گوانزو ہے جی ان کا سی پیک کا جو بیس, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیسک ہب جو ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی پورٹ ہونے جا رہی ہے. وہ اس سے پہلے ہمبرگ ہے جو دنیا کی سب سے لارجسٹ پورٹ ہے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ وہ پورٹ جو ہے سمندر پہ نہیں ہے, دریا پہ ہے, لیکن وہ 2 سمندروں کو ملاتی ہے. اس لیے دنیا کا سب سے میکسیمم جو کارگو ہے وہ ہمبرگ میں ہینڈل ہوتا ہے. لیکن اب یہ گوانزو, اور گوانزو کے بعد یہ گوادر ہونے جا رہا ہے, جہاں اتنی ٹریفک ہوگی کہ اس کے مینجمنٹ کے لیے بھی ایک سیکورٹی اتھارٹی چاہیے, اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک بڑی لمبی ڈیولپمنٹ چاہیے گوادر کی, تاکہ وہ ہاؤس کر سکے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب ایران نے درخواست کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں جو جواز پیش کیا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس اتنے جہاز آ جائیں گے کہ ان کو لنگر کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی, تو آپ ہمارے ہاں چابہار میں لنگر کریں. یہ باقاعدہ پروپوزل ہے. anyway. لیکن یہ غور کرنے کی بھی بات ہے کہ وہاں پر جانا ہے, جب ان کو اس بات کا ادراک ہے, تو پھر یہ لوگ گوادر کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کریں, اتنا اچھا فرنش کریں. جو تو پروجیکٹ ہے اس اعتبار سے پاکستان کا نہیں, بلکہ ون آف دا ایشیاز لارجسٹ ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے وہاں, جس کے اوپر کام برق رفتاری سے جاری ہے. میں خود دیکھ کے آیا ہوں گوادر میں جا کے. وہاں پر ایک اطلاع کے مطابق کوئی 150 سے لے کے 250 تک فلائٹس, انٹرنیشنل فلائٹس ٹچ کریں گی گوادر کو جب یہ کمیشن ہو جائے گا. تو یہ تو بہت میسو پروجیکٹ ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, جو انہوں نے بات کی کہ جی اب ماضی کو کی تلخیاں بھلا دیں, ہم بھی کوشش کریں گے کہ انہوں نے گارنٹی دی ہے اب جو چائنا کے لوگ وہاں کام کر رہے ہوں گے, ہم ان کا اپنے سے زیادہ حفاظت اور تحفظ کو انشور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں شی, ان کا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان کی اکانومی کو اس لیول پر لانے کا جس کی ضرورت ہوگی ہمیں, اس لیے کہ جو پورا روٹ ہے اس کے اوپر اکنامک زونز بننے ہیں. 16 اکنامک زونز بنیں گے پاکستان میں, جتنا لمبا چوڑا روٹ ہے, اور اس سے پہلے چائنا میں. تو جب ہمارے ہاں 16 اکنامک زونز کمیشن ہوں گے, ذرا آپ تصور کیجئے کتنے جابز نکلیں گے, کتنی ہماری مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھے گی. آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا, تصور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس دن بھی کمیشن ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے بھی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں, خاص طور سے 3 بڑے جو نئے لگے تھے, اس کو بھی انہوں نے سی پیک کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے.
جو ہمارا روٹ ہے کراچی کا یہاں سے اس کا کچھ حصہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو مختلف روٹس جو ایک زوب کے راستے سے آ رہا ہے، ایک ڈی آئی خان کے راستے سے آ رہا ہے، تو یہ سارا کچھ جس دن کمیشن ہوگا آپ تصور کیجئے کہ وہ اگر خیر خیریت سے ہو جائے کمیشن تو پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی۔ وہ بالکل درست نے بھی کہا کہ اٹس اے گیم چینجر اینڈ اٹس اے گولڈ مائن۔ ہمیں تو صرف اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ملے اور ہمارے لوگ جو گوادر پورٹ کے اوپر ملازمتیں کر رہے ہوں گے، اس سے پاکستان کی تصویر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سلیم بخاری صاحب، آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر اس بات کا ادراک ہمارے ملک پر حکومت کرنے والے جتنی بھی آتی ہیں پارٹیز، اگر ان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ یہ جو پاکستان جس جگہ پر موجود ہے یہ کتنی بلیسڈ جگہ ہے، جس کے پاس ہاٹ واٹر ایکسیس ہے، طرح طرح کے کلائمیٹس ہیں، ان چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ کو مجھے چھیڑنا اور تنگ کرنا آ گیا ہے۔ منرلز ریسورسز آپ نے اتنے جو کہا زیادہ نا کہ ہیں۔ جو بھی پارٹیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک پارٹی جس کے بانی آج کل جیل میں ہے، Exactly. انہوں نے 4 سال اس کے اوپر ایک اینٹ دوسری نہیں رکھنے دی۔ سر میں یہی کہنا چاہتی ہوں، جن لوگوں نے اس کو سیبوٹاج کیا انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں سر ایک بڑی اچھی بات بھی شیئر کرنی ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کا جو 8ویں مرتبہ رکن منتخب ہونے جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، پاکستان 8ویں بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن بن چکا ہے۔ سلیم بخاری صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ بار یعنی غیر مستقل رکن جو ہے منتخب ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کا۔ ایگزیکٹلی 8ویں بار، ٹھیک ہے جی، اور سیکورٹی کونسل کا وچ از دا ٹاپ باڈی آف یونائٹڈ نیشنز۔ 7 بار جو ہے پہلے پاکستان رہ چکا ہے، پاناما 5 بار رہ چکا ہے، ڈنمارک 4 دفعہ، یونان 2 دفعہ اور صومالیہ 1 بار۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکگنیشن ہے پاکستان کی سفارتکاری کے لیول کی۔ ورلڈ کمیونٹی میں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کا اس طرح سے کمپیٹ کر کے الیکٹ ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ ایک تو یہ کہ منیر اکرم صاحب یہاں اس وقت پاکستان کے دوسری بار مستقل مندوب ہیں وہاں یونائٹڈ نیشن میں، لیکن اگر میں اس سے پہلے آپ کو جلدی چند نام سناؤں جو ماضی میں رہے ہیں۔ سٹارٹ ہوا جی پطرس بخاری صاحب سے، پھر سر ظفر اللہ خان بہت بڑا نام ہے، یہ نام سارے بہت بڑے ہیں، سید امجد علی، نیاز نائک، اقبال اخوند، آغا شاہی who has been a Pakistan foreign minister also، سردار شاہ نواز، جمشید مارکر، احمد کمال، انعام الحق، شمشاد احمد خان، حسین ہارون، مسعود خان، ملیہ لودھی، یعنی ملیہ لودھی کا بھی ٹینور جو ہے وہ بڑا ٹرمائل کا دور تھا، لیکن شی ریپرزینٹڈ پاکستان ویری ویل۔ اور منیر اکرم صاحب کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک تو اس معاملے میں کبھی ہماری مخالفت نہیں کی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ۔ ایشیا کے اندر ہماری سفارتکاری کی ریکگنیشن ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ہندوستان نے 2 مرتبہ کوشش کی ہے کہ وہ پرماننٹ ممبر بن جائے سیکورٹی کونسل کا، یعنی 5 ہے نا جی سیکورٹی کونسل کے ممبر پرماننٹ جو ہیں، اور 10 جو ہیں وہ غیر مستقل ہوتے ہیں اور 2 سال کے لیے ہوتی ہے یہ سلیکشن جو ہے۔ یہ اب بھی ہم 2025 2026 2 سال جو ہے وہ ہم وہاں پر رکن رہیں گے۔ پاکستان نے ان کے مستقل ممبر بننے کی مخالفت کی ہے ہمیشہ، اور اتنی سٹرونگ لابی کی کہ ہندوستان اپنی یہ خواہش کی تکمیل نہیں کر سکا۔ ہم نے کیس پلیڈ یہ کیا کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر 20 سے یعنی 2 درجن سے اوپر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہوں اور ریاستی جبر کا وہاں کے لوگ شکار ہوں، اینڈ ابو آل کشمیر، جس طریقے سے انہوں نے اب اپنے ہی آئین کی ایک شق ختم کر کے ہڑپ کیا ہے کشمیر کو، ایسے ملک کو دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے پرماننٹ ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ چلیں یا اس معاملے پر تو چلیں، اگر پاکستان کا ریگارڈ کر دیا گیا، بات سن لی گئی، لیکن پاکستان باقی امور پر کب اس میں کامیابی حاصل کر پائے گا؟ غزہ کا معاملہ ہے ہمارے پاس، کشمیر کا ایشو ہے۔ دیکھیے، یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے وہاں اور چلتا رہے گا۔ غزہ آج کل فوکس میں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور غزہ کے اوپر بھی پاکستان کی پوزیشن جو ہے، جو 2 تقریریں کی ہیں اپنے منیر اکرم صاحب نے، ویری ویل ورڈڈ اور بہت سٹرونگ تقریریں تھیں، اور بڑی اس کی ان تقریروں کو پذیرائی بھی ملی ہے وہاں پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سے زیادہ وجہ سے یونائٹڈ نیشن کے اندر بہت پاپولر ملک اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ جو پیس کیپرز ہیں وہ پاکستان سے ہیں، اور ہمیشہ پریفرنس ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی کہ پیس کیپر جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان سے آئیں۔ تو پاکستان از ون آف دا کنٹریز جو میکسیمم نمبر آف پیس کیپرز جو ہے، یعنی ٹرینڈ فوجی جو ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں بھیجتا ہے۔ دوسرا ہے ہماری کشمیر کاز۔ کشمیر کاز کی تو ہم اس وقت بات کریں گے تو وہ گڑبڑ ہو جائیں گی چیزیں، وہ تو ہماری ایک نیشنل کاز ہے، لیکن غزہ کے حوالے سے اس وقت جو ڈپلومیسی وہاں ہو رہی ہے وہ
अपनी नौयत की है कि वो ममालिक जो हमेशा से इसराइल का साथ देते थे वो उनका साथ छोड़ गए हुए हैं। अभी ताज़ा तो इतला आ रही है मुझे, वो हम ना बताएंगे तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, कि पाकिस्तान जो है वो भारी अक्सरियत से सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर मुंतखब हुआ है, सिक्योरिंग 182 वोट्स आउट ऑफ 185, जबकि मुंतखब होने के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ 127 थी। अच्छा सर, इट्स अ गुड नंबर। आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है यूनाइटेड नेशन के अरीना में वो एस्टेब्लिश्ड है और मानी जाती है। और यही वजह है कि आप देखें ना कि बावजूद इसके कि एंटी लॉबीज कहाँ नहीं होती हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान का ये जो है, ये इसका क्रेडिट मैं दूंगा मुनीर अकरम साहब को, कि जिस तरह की उन्होंने डिप्लोमेसी की है, ये तकाजा था उसका कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिल गया है। अब देखना ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के सामने सबसे बड़ा इशू जो है वो गज़ा की जंग है। गज़ा में इजराइल क्या कर रहा है, किस नौयत की तबाही हुई है, 35,000 से ऊपर वहाँ शहादतें हो चुकी हुई हैं, जिनमें मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की हैं। सारी दुनिया जो है उस पर आवाज़ बुलंद कर रही है। आपने देखा होगा कि चाहे वो जामियात हैं, चाहे वो शहर की गलियाँ और सड़कें हैं, उनके ऊपर लोग निकले हैं, हत्ता कि अमेरिका में बसने वाले ज्यूज़ वो भी बाहर निकले हैं। पोप जो मसीही बरादरी जो है दुनिया भर में उसके सबसे रिस्पेक्टेड शख्स है, उन्होंने भी गज़ा के हवाले से जो गुफ्तगू की है, हमारे मौसम नकवी साहब वहाँ गए हुए थे, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। बल्कि उसके ऊपर फ़लस्तीन की कॉज के ऊपर वैसे भी पोप का जो भी रहा हो पोप माजी में, उनका स्टांस बहुत ही मतलब है जिसको कहना चाहिए मुनासिब रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन की जो हमारी कामयाबी है वो वी मस्ट सेलिब्रेटेड। और आने वाले हम दिनों में देखेंगे कि ये रोल मिलने के बाद दुनिया के जितने भी बड़े मसाइल सिक्योरिटी काउंसिल के में आएंगे उसमें पाकिस्तान का इनपुट होगा। सलीम बुखारी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान इस स्टेटस पर आने के बाद क्या क्या कर सकता है? देखिए, एक तो हमारी आवाज़ होगी यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशन में, जिसे आप कहते हैं कि एक नुमाइंदा अदारा है पूरी दुनिया का, एक बात। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि गज़ा और कश्मीर के हवाले से हम बेहतर तरीके से अपना केस जो है वो वहाँ पर पेश कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे कहेंगे मैं प्रोग्राम बंद करने जा रही हूँ, अगर हमने बिजली की कीमतों का तज़किरा ना किया तो बड़ी मेरे ख्याल से इसको बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना, इसलिए कि अगर कहीं कुछ रिलीफ मिलता है कि अगर आपने 4 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया तो आपने 3 रुपये 33 पैसे बिजली का पर यूनिट बढ़ा दिया है। ये बिजली का इजाफा मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में कुछ तीसरा के चौथा है। और पेट्रोल की कमी भी कोई तीसरी या चौथी होगी। मैं सिर्फ 15 दिन बाद आती है कमी। साहिब इक़्तिदार से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के वास्ते गरीब आदमी पर रहम करें, उनको कुछ रिलीफ दे दें, वरना ये हुकूमतें तो आनी जानी चीज़ें हैं, लोग आपका और आपकी हुकूमत का मातम करते रहेंगे, मातम करने पर मजबूर हो जाएंगे, उनकी बद्दुआओं से बचें। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात यही है कि जहां पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ फराहम किया जा रहा है, वहीं पर जो यूज़र्स हैं या जो सिविलियंस हैं, जो आम शहरी हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें दीगर मामलात में भी, दीगर ज़िंदगी के उमूर में भी रिलीफ फराहम किया जाए। जहाँ शेख खुरनोश की बात होती है तो वहाँ पर हम महंगाई देखते हैं, जहाँ अगर वो परचेजिंग के लिए चले जाएँ मीट की तो वहाँ पर महंगाई है, मेयारी अशिया मौजूद नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि बिजली की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, फ़ी यूनिट 3 रुपये 33 पैसे का इजाफा किया गया है। अवाम परेशान है, उनके हाल पर अगर कोई रहम कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।